अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउस ऑफ शरीफ के साथ मामलात कुछ टेंस हैं आजकल। मौलाना फजल रहमान साहब के वो अपोजिशन में हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हमें ये मैंडेट नहीं मिला, हमें ये मैंडेट वापस कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे रवाबित भी हैं जो कि हाउस ऑफ शरीफ से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मौलाना साहब के साथ कायम है। लेकिन मैटर्स असाइड, हम देख रहे हैं इस वक्त कि बहुत सारी जगह पर कुछ फॉल्ट लाइन्स नज़र आ रही हैं। और हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज मिली है वज़ीर आला के हाउस पे, CM सिंध के हाउस पे उनसे मुलाकात हुई है। यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ मौजूद हैं। एक स्पेशल मीटिंग उन्होंने कॉल की है जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद हैं। और सिक्योरिटी के ऊपर ये मेन कंसर्न है कि कराची की सिक्योरिटी के हवाले से क्या मामलात हैं, उनको सेफ सिटी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स कच्चे के मामलात और पक्के के मामलात, और इस पर ज़ाहिर है एक मीटिंग भी हुई। लेकिन लगता है कि MQM कुछ नाला नज़र आती है नून लीग से। लेकिन अब उनके जो दरमियान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान जो बर्फ़ थी वो पिघलती हुई महसूस हो रही है। लेकिन दैट सेड, ये मामलात कहाँ तक किस तरह चलते रहेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज़ ऑल्सो adding some pressure on the government. How? Of course, add to that Deputy Prime Minister की तैनाती सागरार साहब की, और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की स्पेशल एनवॉय लगाया है। फिर उनको ज़ाहिर है कि एक काबीना के वज़ीर का स्टेटस भी दिया गया है। ऑफ कोर्स ये क्यों किया गया है, इसकी ज़रूरत क्यों कर पेश आई है। लेकिन अब मामलात संगीन नज़र आते हैं। लेकिन इसका रिएक्शन लेते हैं हम। अब PMLN क्या खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने ज्वाइन किया। ये हमने फॉल्ट लाइन्स प्रेडिक्ट पहले भी की थी, और पहली आई थिंक आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी कि प्राइवेटाइजेशन पर जाके पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक रिफ्ट पैदा होगा। सो यू थिंक दैट इसका स्टेज सेट हो गया है। दूसरा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का आसिफ अली जरदारी साहब से मिलना, वो बर्फ़ पिघलना, विच इज़ गुड आई गेस फॉर यू ऑल्सो। लेकिन साथ साथ अगर आप देखें कि कराची के क्राइम के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की है अब तक शहबाज शरीफ साहब ने। सो इज़ दैट समथिंग दैट ही शुड हैव डन, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब खुद जाके इसको टास्क को लें, फिर वज़ीर दाखिला को इन्वाइट करें। यू डोंट थिंक इट शुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर? जी, सबसे पहले तो जो प्राइवेटाइजेशन का इशू है उसको हम ले लेते हैं, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी की डिमांड है या जो मॉडल वो बाकी मुल्क में फॉलो करना चाहते हैं, उस मॉडल पे PMLN को असूलन कोई एतराज नहीं है। उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सबसे जो कामयाब सिंध में हुई है अभी तक, वो थर कोल की है। तो थर कोल में हुकूमत सिंध जो है, जाहिर है कि वो पाकिस्तान सिंध के अवाम की जो मलकियत है वो कोयला, उन्हें वो जमीन और वो कोयला फराम किया है। लेकिन जो कंपनियां हैं, मुकम्मल तौर पर जो मैनेजमेंट है वो निजी कंपनियों के हाथ में है। और यही इशू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है कि हम चाहते हैं कि ये जो सरकारी तहवील के इदारे हैं इनको निजी मैनेजमेंट के हवाले कर दिया जाए। तो उसमें जो पाकिस्तान के अवाम के जो शेयर्स हैं वो रिटेन किए जा सकते हैं, पहले भी किए गए हैं। लेकिन इशू यही है कि उनकी मैनेजमेंट जो है वो निजी हाथों में दी जाए, ताकि जो सैकड़ों अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम के हर साल जाया हो रहे हैं इनको फंड करने में, वो बचाकर पाकिस्तान के अवाम की फलाह पर लगाया जा सके। तो इसमें कोई असूली इख्तलाफ उस तरह नहीं है। और अभी बजट चंद हफ्ते रह गए हैं, 6 जून को गालिबन बजट पेश होगा। तो उसके रनअप में जो इश्यूज हमने सॉल्व करने हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा फासला नहीं है। दूसरा, जो सिंध के मामलात हैं उसमें आम तौर पे तो मुस्लिम लीग नून का इतना रोल नहीं होता जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का होता है। उनके आपस के जो ताल्लुकात हैं कराची के मामले में, तो उसमें अगर सदर मुमलिकत ने एक कदम उठाया है तो मुस्लिम लीग नून के लिए कोई प्रेस्टीज पॉइंट नहीं है। वजीर आजम बारहा, अब वजीर आजम के बाद भी कराची गए, अभी गए हुए थे पिछले हफ्ते, तब भी जो है रिव्यू करके आए हैं। तो लिहाजा अगर सदर मुमलिकत कोई स्टेप उठाते हैं और कराची में जो प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स हैं MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो आपस में मिलकर कोई बात करते हैं और जहां उनको वफाकी हुकूमत की मदद की जरूरत है वो हम फराहम करेंगे। और ये मॉडल मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं, ये 2013 में मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाया था, जब 2008 से 13 के दौरान 10,000 कराची के शहरी जो है टारगेट किलिंग का शिकार हुए थे। तो उससे निपटने के लिए ये सारा मॉडल क्रिएट किया गया था कॉपरेशन का। वो उसी फॉर्म में एक वफाक की और सूबे की एक अच्छा ताउन पहले भी मौजूद रहा है और अब भी इंशाल्लाह आगे चलेगा।
اوکے چلیں یہ آپ کی بات سمجھ آ گئی, لیکن پرائیویٹائزیشن پہ آئی ایم ٹو اسٹریس آن اٹ لٹل بٹ مور, کیونکہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیل ملز ہم آپ سے بہتر چلا لیں گے, آپ ہمیں دے دیں, اور اس کا جو پی آئی اے کے حوالے سے ان کے ہمیشہ سے مطالبات رہے ہیں وہ آپ سے بھی اور میرے سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, ان کا ایک ووٹ بینک بھی ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں. آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ گیون یہ پیپلز پارٹی کسی چیز پر ڈیسائیڈ کر لے گی, کیونکہ ہم تو سن رہے تھے کہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن از آلموسٹ ان دی کمپلیشن فیز. جی تو پیپلز پارٹی کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو معاشی حالات ہیں اس میں یہ جو عوام کے کندھوں پر بوجھ ڈالا ہوا ہے ہم نے, پی آئی اے کا, پاکستان اسٹیل کا اور دوسرے محکموں کا, جو خاص طور پہ پشاور میں, کوئٹہ میں اور سکھر اور حیدرآباد کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, ان کا بوجھ پاکستان کے عوام کے کندھوں پر ہے اور پورا پاکستان جو ہے وہ پریشان ہے. تو لہٰذا اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے ایک سولوشن تو ہو سکتا ہے کہ جی اس طرح انہوں نے فرمایا کہ جی پاکستان اسٹیل ہمیں دے دیں, ہم چلا لیں گے. لیکن پھر ظاہر ہے جو صوبے کے اور مرکز کے جو محصولات کا اس وقت فیصلہ ہے این ایف سی, اس کے اندر ہی رہ کے فیصلہ کرنا ہے نا. مثلا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اسٹیل, تو پھر وہ قیمت جو ادا کرنی ہے صوبے نے وفاق کو, وہ اگر کہیں نہ کہیں سے تو آئے گی نا جی, یا وہ صوبے کے محصولات میں سے کٹے گی. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنا. لیکن بہرحال اگر صوبائی حکومت جو ہے, جس کا اپنا بھی اسٹیک ہے پاکستان اسٹیل میں, اس کو چلانا چاہتے ہیں اور وہ صوبے کے بجٹ پر یہ ذمہ داری لینا چاہتے ہیں, وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبہ کے جی پاکستان اسٹیل ہماری ہے لیکن اس کے جو بل ہے وہ سارے وفاقی حکومت ہے دینے ہیں, کیونکہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس وقت محصولات کے معاملات میں اور مالیاتی طور پر اتنی سکویزڈ ہے 2018 اور 22 کے قرضوں کی وجہ سے, کہ وہ ان محکموں کو چلانے کی اس وقت پاکستان کے عوام پر بہت ہی بڑا بوجھ ہے اور قرضے لے کر چلائے جا رہے ہیں, اور یہ قرضے انڈائریکٹلی پاکستان میں مہنگائی کو بھی فیڈ کر رہے ہیں اور اس کو بھی بڑھاوا دے رہے ہیں. تو لہٰذا صوبوں کا جو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسٹیل ان کو دے دی جائے, تو پھر اس کی ذمہ داریاں بھی قبول کرنی پڑیں گی, اس کی لائبلٹیز بھی قبول کرنی پڑیں گی. یہ بتائیے گا اسحاق ڈار صاحب کیا ڈیپیوٹی پرائم منسٹر بننا آپ کے لیے کیا حیرت کی بات تھی, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اٹس اے گڈ پوزیشن اور وزیر اعظم بہت بزی ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے دیٹ از دا کیس؟ آپ کو لگتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی یہ جو ان کو بنایا گیا عوامی اور سیاسی امور کے لیے, یو تھنک دیٹ واز امپورٹنٹ, یو تھنک دیٹ واز نیڈیڈ؟ جی اس کی جو بہترین جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے وزیر اعظم کے لیے بھی اور ڈار صاحب کے لیے بھی, ڈار صاحب پھر جو ہے ایس آئی ایف سی کی روزانہ نگرانی کی ذمہ داری لیں. ویسے بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت مکمل طور پہ فوکسڈ ہے کہ ہمیں بیرونی سرمایہ کاری کیسے حاصل کرنی ہے. تو اگر ایس آئی ایف سی کے راستے میں جو پورے ملک میں لوکل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کی جو ریڈ ٹیپ ہے, بیوروکریسی, اگر اس کو کاٹنے کے لیے ایک فل ٹائم ان کو وزیر اعظم کو معاون درکار ہے, تو اگر ایس آئی ایف سی کو کامیاب کرنے کے لیے اگر ڈار صاحب کی ضرورت ہے کہ ایز اے سپر منسٹر وہ کام کر سکیں, تو یہ بہت اچھا ہوگا. اور کیونکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو معیشت ہے اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے, اس کا سارا دار و مدار اسی پر ہے کہ ہم آنے والے جو اگلے 18 ماہ ہیں اس میں کتنی بیرونی سرمایہ کاری ایک تو حاصل کر پاتے ہیں, اور دوسرا اسے ایکچولی زمین پہ آن دا گراؤنڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں, وہ اہم چیز ہے. تو اگر اس میں اگر وزیر اعظم کو معاونت ہوتی ہے تو پھر وزیر اعظم ذمہ دار ہیں, تو پھر ان کے پاس اتھارٹی بھی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بتا دیجیے گا کہ یہ رانا ثناء اللہ پہ آپ نے بات نہیں کی, لیکن آئی وانٹ ٹیک یو دیر, یہ بتا دیجیے گا کہ ایک یہ والی بات جو ہم سن رہے ہیں بار بار کہ یہ مولانا صاحب سڑکوں پر آ رہے ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا اسمبلی فلور پہ کہ ہم یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, بلاول کو کہ یہ جن کا مینڈیٹ ہے ان کو دیں, اور یو نو لیٹس ناٹ, ہم ہولڈ آن کیوں کر رہے ہیں اس اقتدار کو کہ ہمیں وہ حق سے نہیں ملا ہے. اور پھر 3-2 کو کراچی میں, پھر 9 مئی کو پشاور میں, اور اس کے اس طرح تھریٹننگ فٹ نوٹ کے ساتھ کہ اگر آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو اپنی مصیبت کو خود ہی آواز دیں گے. سو ڈز دیٹ پلے آؤٹ ویل فار یور فائنینشیل, لائک وہ جو آپ کہتے ہیں سعودی وزٹ بھی بڑا ہسٹورک تھا, 1.1 بلین ہمیں آئی ایم ایف سے بھی مل گیا ہے, تو جو چیزیں رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ہٹتی نظر آ رہی ہیں یا بڑھتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟
جی رانا صاحب کی اپوائنٹمنٹ بڑی خوش آئند ہے کیونکہ وزیر اعظم کو بھی ایک اپنی کوalition کو قائم رکھنے کے لیے کل وقتی نیگوشیٹر کی ضرورت ہے جو ان کے پاس اور کوئی سرکاری ذمہ داری نہ ہو اور وہ مستقل جو ہماری الائڈ پارٹیز ہیں پرٹیکولرلی MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں اور وزیر اعظم کی نمائندگی کرتے ہوئے ان سے بات رکھیں، کیونکہ ابھی سینٹ کی الیکشن میں تو بڑا واضح جو نمبر آیا ہے 224 بمقابلہ 81 کا، اس میں حکومت کو تو پارلیمان میں اپوزیشن کی طرف سے شور کا سامنا ہے، کسی اصل چیلنج کا سامنا نہیں ہے۔ تو اصل چیلنج تو کوalition کو قائم رکھنے کا، یہ کہ 224 ووٹ جو ہیں وہ قائم رہے اور حکومت جتنی رویے قائم ہے تو حکومت بھی قائم رہے گی۔ تو رانا صاحب اس میں وزیر اعظم براہ راست معاونت کر سکتے ہیں اور کل وقتی اس کے اوپر وہ کام کریں گے۔ دوسرے جو ایشوز ہے مولانا کا، مولانا سے بھی بات کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی جو ہے وہ رانا ثناء اللہ بڑے موزوں آدمی ہیں، پہلے بھی ان سے ان کی ملاقات رہی ہے۔ ایشو پاکستان کی حکومت کے سامنے اس وقت معیشت ہے، ایشو مہنگائی ہے، ایشو دہشت گردی ہے، ایشو کوalition کا قائم رکھنا ہے، اور مولانا کا جو ریکارڈ ہے وہ بڑا پرامن احتجاج کا ہے۔ 2019 میں بھی جب انہوں نے مارچ کیا تھا کراچی سے اسلام آباد تو مکمل پرامن تھا، اسلام آباد جا کر بھی پرامن رہے۔ تو پی ٹی آئی کے برعکس مولانا کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی ہو، جانوروں کو آگ لگائی ہو، جن ہاؤس کو آگ لگائی ہو۔ یہ اعزاز ایک فاسسٹ جماعت کا ہے جنہوں نے 9 مئی کو ریاست پر حملہ کیا تھا۔ مولانا کا انہوں نے شور ضرور ہے، ان کا ماشاءاللہ ایک عوامی وزیرائی بھی ان کو حاصل ہے، لیکن ان کی طرف سے ہمیشہ پرامن احتجاج ہوا ہے۔ لیکن پرامن احتجاج اسٹل احتجاج خرم رسیقی صاحب، اٹ اسٹل اسٹینڈز فار دا فیکٹ کہ آپ کی گورنمنٹ کو وہ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ نہیں ملا ہے، آپ کی پارٹی کو مینڈیٹ نہیں ملا ہے، اور وہ اگر یہ بار بار یہ سڑکوں پر یہ کہیں گے، آن دا فلور آف دا ہاؤس پہ سب کہیں گے، تو ہم یہ کب تک سنتے رہیں گے فارم 45 47 والا معاملہ؟ کیونکہ اٹس ناٹ گوئنگ اوے اینڈ اٹس ناٹ گوئنگ اوے اینی ٹائم سون۔ پی ٹی آئی کو تو ہم نے روک لیا بہت ساری جگہ پہ، آپ ایک دفعہ 144 نافذ کر کے روک لیتے ہیں، لیکن مولانا صاحب کو کیسے روکیں گے؟ اینڈ اف ہی کمز آؤٹ لائک یو نو جس طرح وہ آتے ہیں اسٹریٹس پر، ان کا اسٹریٹ پاور بہت اسٹرانگ ہے، آپ کو نہیں لگتا اٹس گوئنگ ٹو گیٹ کمپلیکیٹڈ؟ اور پی ٹی آئی ویسے تو مجھے نہیں لگتا کہ دے ول سٹ وتھ ہم کوئی پوڈیم پہ ساتھ، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی کوئی ایک دو جلسے ساتھ ہو جائیں۔ یہ پہلی جو بات ہے ہم سب کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ دس از ناٹ گوئنگ اوے، یہ فارم 45 کا شور نہیں جائے گا، کیونکہ یہ بھی تجربہ ہو چکا ہے۔ 2013 کے الیکشن پہ پورا ایک دھرنا ہوا 126 دن کا، اور اس دھرنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں باقاعدہ ایک کمیشن کے تحت 2013 کے انتخابات کو جج کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے اس وقت بھی جس طرح آج یہ شور ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ جی ہمارے پاس کمرے بھر کے ثبوت ہیں فارم 45 کے، اس وقت فارم 14 ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو ویگنیں بھر بھر کے فارم 14 ہے، لیکن وہ ساری جو ویگنیں کاغذوں کی بھری ہوئی تھی وہ سپریم کورٹ جا کر ردی ہو گئی تھی۔ کیا اس کے بعد انہوں نے اقرار کر لیا کہ 2013 کا الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہوا تھا؟ نہیں اقرار کیا، وہ پھر دوبارہ حملہ آور ہوئے، پھر حملہ آور ہوئے، آخر تک حملہ آور ہوئے، سازشوں کے ذریعے حملہ آور ہوئے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں، اگر ہم ریئلسٹک ہیں پاکستان کی سیاست کے بارے میں، تو دس نوائز از ناٹ گوئنگ اوے۔ اسی لیے حکومت کو زیادہ بہتر ہے کہ وہ اسی حکومت سے سبق سیکھے محمد نواز شریف کی، جنہوں نے ان تمام دھرنوں، حملوں، کمیشنوں کے باوجود ملک کو دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی۔ سر نواز شریف پھر خود ہی ہو جاتے نا، اگر نواز شریف ماڈل ہم نے فالو کرنا تھا تو نواز شریف صاحب خود ہوتے تو یہ معاملات ایسے نہ ہوتے، پھر شاید بہتر ہوتے۔ پھر شہباز شریف صاحب کی ضرورت کیا تھی اگر نواز شریف ماڈل کوئی دیکھنا ہے تو؟ جی نواز شریف جو ہیں وہ ان کے پاس اپنی میجورٹی تھی مسلم لیگ نون کی پارلیمان میں، تو اس زمانے میں زیادہ وہ سمجھ رہے تھے کہ آپریٹو ہیں، لیکن اب وہ انشاءاللہ اگلے دو ہفتے کے دوران کسی وقت اجلاس ہوگا، مسلم لیگ نون کے نئے صدر منتخب ہوں گے اور اگلے انتخابات کی تیاری شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے سر، اور یہ شیر افضل مروت صاحب کو انہوں نے نامزد کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی نے ایز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، تو آپ ظاہر ہے یہ پوزیشن چودھری نثار علی خان صاحب، نور عالم خان صاحب کے پاس رہی ہے، آپ کو لگتا ہے شیر افضل مروت صاحب کا ابھی جو بیان تھا سعودی عربیہ کے حوالے سے، اس کے بعد یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ دے دیں گے ان کو؟ جی انڈیویجول سے زیادہ جو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ پوزیشن اپوزیشن کا حق نہیں ہے، یہ کسی قانون میں، کسی رولز میں
اس لیے درج نہیں ہے. یہ ایک مفاہمتی سٹیپ لیا گیا تھا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان 2008 میں. تبھی چودھری نثار علی خان جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے وہ بنے تھے, کیونکہ ہم اس وقت دونوں جماعتیں جنہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا, ہم چاہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر کے رواداری سے چلیں. لیکن اگر کوئی جماعت جو ہے وہ برداشت اور رواداری پر عمل درآمد نہیں ہوتی, اور شیر افضل مروت صاحب کے ایک بیان نہیں ہے صرف سعودی عرب والا, بے شمار تشدد آمیز اور تشدد انگیز انسائٹمنٹ ٹو وائلنس والے بیانات ہیں. تو میں اگر اپنی رائے دوں تو حکومت کو تو جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ بالکل آفر نہیں کرنی چاہیے اپوزیشن کو, اور اپنے کسی جو کہ 2008 سے پہلے کا طریقہ کار تھا کہ اپنے کسی سینئر اور سنجیدہ ممبر کو یہ ذمہ داری دیں, جس میں آف کورس پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں اپنی اسٹرینتھ کے لحاظ سے وہاں موجود ہوں گے. رائٹ, لیکن وہ آپ ون مور تھنگ دیٹ یو وونٹ گیو پی ٹی آئی, او گاڈ آئی شن ٹو تھنک کہ کیا ہوگا. اچھا لاسٹ چیز یہ بتا دیجیے گا کہ یہ مطلب یہ بات ہو رہا ہے, قیاس آرائیاں بھی ہیں کہ ایک پیج پر ہے مولانا صاحب اور نواز شریف بیانیہ کے حوالے سے, اور وہ جب صدارت سنبھال لیں گے پارٹی کی اس کے بعد وہ باقاعدہ یہ ایک نیریٹو کے ساتھ چلیں گے بھی, لیکن وہ نیریٹو جو ہے ڈزنٹ اٹ گیو یو اے گولڈن اپرچونٹی. اس وقت آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں ایز somebody who is looking at this from a very close angle, کہ آپ کو نہیں لگتا ہے بہت آسان ہے کہ میاں صاحب should go and say کہ ٹھیک ہے ہم نہیں لیتے, ہم حکومت واپس کر دیں, گولڈن اپرچونٹی ہے مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ کر لیں معاملات, دے دیں مینڈیٹ واپس؟ نہیں, وہ آپشن تو ہمیشہ کھلا ہے نا جی. اور لیکن 2024 کا جو الیکشن ہے اس کے اندر جو ووٹنگ پیٹرن ہے, اگر آپ نشستوں سے ہٹ کر صرف ووٹ کو دیکھیں, 30% ایک ایسی جماعت کو پڑا ہے جس نے 9 مئی کیا, جس نے پاکستان کی مقتدرہ کو جانور کہا, غدار کہا, میر جعفر کہا. تو اگر تو یہ ماڈل اپنانا ہے تو یہ تو کوئی پاکستان کو آگے لے کر جانے والا ماڈل نہیں ہے. تو لہذا بہت سوچ سمجھ کر بیانیہ بنانا ہے, اور بیانیہ ایک ہی ہوگا جو آئین کے پہلے صفحے پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ریاست کی حاکمیت عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہو. وہی ایم ہے, اس کے لیے نئے الفاظ ڈھونڈنے ہیں, اس تک پہنچنے کا طریقہ ڈھونڈنا ہے, کیونکہ ہمیں آئین کے تحت سب اداروں کو اپنے اپنی حدود کے اندر متعین کرنا ہے, جو کہ ابھی ایک کچھ دور ہے منظر. کچھ نہیں, کافی دور ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ غم دستگیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہم لے رہے ہیں وقفے کے بعد واپس آئے گے. تو ریاض فتح صاحب, یہ جو کمیٹی بنی ہے پی ٹی آئی کی وہ کتنی سنجیدہ ہے کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے جو نام ہے جو نامزد کیا ہے شیر افضل صاحب, ویئر ڈز دیٹ اسٹینڈ, اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائیویٹائزیشن پر فوراً ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ اعتراضات ہیں. اب ہم پاکستان تحریک انصاف کا موقف لینے کی کوشش کریں گے. ریاض فتح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ریاض فتح صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. میں آپ سے اسٹریٹ میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو معاملات ہیں, یہ مذاکرات کے جو 3 ممبر کی کمیٹی ہے, یہ مذاکرات کس سے کرنے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ڈھکے چھپے نہیں کرنے بھی سب کے سامنے ہیں, انہیں سے کرنے ہیں. آج مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں جن کی حکومت ہے, جو چلا رہے ہیں, تو کون چلا رہا ہے, کس سے مذاکرات کرنے ہیں, کیا معاملات ہیں؟ تھینک یو سر. بچہ صاحب کا گزارش یہ ہے کہ سیاست میں مذاکرات کا بند نہیں کیا جاتا, اور پی ٹی آئی نے کبھی انکار نہیں کیا کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر وہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہو, اگر مذاکرات کا کھیل کھیلنا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, سوائے ویسٹیج آف ٹائم. اس میں بڑی واضح شرائط اور طریقے کہہ سکتے ہیں مطالبات ہیں یا ہمارا کنسرن ہے کہ تو ہمارے جتنے بھی لوگ سیاسی قیدی ہیں, عمران خان خود ہیں یا سینکڑوں لوگ ہمارے جیلوں میں خواتین کی تعداد میں اس میں شامل ہے, تو سب کو پھر فور امیڈیٹلی رہا کیا جائے. مطلب یہ ضمانتوں پہ رہا کیا جا سکتا ہے. بعد میں کیس پر بھی ہم چاہیں گے کہ جو فاسٹ جھوٹے مقدمات کیے گئے ہیں اس میں انڈیپینڈنٹ کوئی ایسا کمیشن ہو, بے شک کوئی جج کی سربراہی میں ہو یا کوئی ہائی پروفائل, اور کیس دے کے تمام جھوٹے کیسز خارج کیا جائے. اگر ہم نے گناہ کیا تو ہم بھگتنے کو تیار ہیں, اگر کیا ہی نہیں ہے تو نہ کردہ گناہ کی سزا نہیں ملنی چاہیے. اس سال سے لوگوں کو مل رہی ہے پورے پاکستان. دوسرا یہ کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ عدالتیں اور الیکشن کمیشن مکمل آزاد ہو, اور وہ قانون, آئین اور انصاف پر مبنی فیصلے کرے. اور اس کے نتیجے میں ہماری جو اپیلز ہیں, 60 اپیلز ہم نے فائل کی ہیں,
जिनके पास फॉर्म 45 है, जिसपे प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत, अंगूठे का निशान, स्टैम्प और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और तमाम पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर हैं, उसके मुताबिक नतीजा मुरतब किया जाए, जिसको इलेक्शन एक्ट सपोर्ट करता है। और उसके जो हमारी सीटें बनती हैं मिलनी चाहिए, और जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी हमारा हक बनता है कि हमें रिजर्व सीट दी जाए। कोई ऐसी बात नहीं, जमहूरियत की रूह देखनी है कि जमहूरियत की रूह क्या कहती है। एक ऐसे छोटे मोटे बहाने करके उनको बदल करके उन लोगों को दे देना जिनकी वो सीटें बनती नहीं है, तो ये भी हमारे साथ है। हमारे बड़े का निशान भी वापस किया जाए और हमारी पार्टी की स्टेशन में रुकी हुई है वो भी वापस बहाल की जाए। इसी तरह बाकी मामलात हैं तो फतियाना साहब एक बात बताइएगा, ये जमाते जेयूआई से मुज़ाकरात करने में कितने लोग आपकी पार्टी में, क्या मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी क्या समझती है, क्या जेयूआई के साथ कोई इत्तेहाद होना चाहिए आप लोगों का? क्योंकि जेयूआई को तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से नहीं रोका जाएगा जिस तरह आपको रोका जाता है, या तो वो धमकी ज़्यादा असरअंदाज देते हैं कि मुझे अगर किसी ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो 9 मई को वो पेशावर में करेंगे जलसा, तो आपको लग रहा है कि कोई आपका अलायंस बन सकता है इनके साथ, कम से कम धरने की हद तक या एक प्रोटेस्ट की हद तक, कि आपको लगता है एक पोडियम पे बैठना मुश्किल होगा? जो जो हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है, सपोर्ट करता है, उनके एक बात तस्लीम करता है कि 8 फरवरी के इंतखाबात कम समय के दोस्त थे, 9 फरवरी को इंतखाबात के नतीजे मुरतब जो किए गए रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए फॉर्म 47 पे वो गलत थे। तो जो जो इसमें हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है हम उसके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इत्तेहाद के लिए तैयार हैं, मिलकर जद्दोजहद करने के लिए भी तैयार हैं। इसमें कोई ऐसा मुज़ाहिरा नहीं है। अगर मौलाना फजल रहमान साहब को एहसास है और वो नेकीती के साथ वो तहरीक में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, उनसे बात करने में कोई प्रभाव नहीं होगी। अच्छा, आज अली जफर साहब एक प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कहा कि हम ये हुकूमत इस कदर कमज़ोर है कि अगर हम चाहें तो इसको किसी वक्त भी गिरा सकते हैं। ये आपको लगता है कॉन्फिडेंस क्यों है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि किसी भी वक्त हम चाहें तो गिरा सकते हैं हुकूमत को? ये कॉन्फिडेंस कैसे है उनके पास नंबर्स हैं क्या, या वो कोई और तरीके से कुछ कर सकते हैं जो मौलाना साहब को नहीं पता? उसकी वजह ये है कि दुनिया सब पहचानती है कि सबसे मकबूल जमात हम है और अवाम ने हमें इस बात का वोट दिया है। अक्सरियत नौजवानों की है जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो ये कि अगर अवाम एक हुकूमत को देखना नहीं चाहते और एक को मुंतखब करना चाहते हैं, कितने अर्से तक आप उसकी राय को दबाए रखेंगे, रोके रखेंगे? जैसे पहाड़ों से पानी उतरता है, रस्ते में कई पहाड़ियाँ आ जाती हैं तो दरिया अपना रास्ता बदल कर पानी अपना रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ता जाता है। इस तरह जो तहरीक है, जो सोच है, जो ख्वाहिश है और अवाम की मंग और की जो जरूरत है, उसको थोड़े अर्से तक दबाया जरूर जा सकता है। दोबारे में तो कामयाब भी हुए, लेकिन आपने देखा उसका नतीजा उनके फेवर में नहीं आया। बिल आकर 8 फरवरी को हर शख्स का बाहर निकला हुआ था। इसलिए ये लंबा अर्सा नहीं मामला चल सकता। ऐसी हुकूमत जिसके अंदर इत्मीनान की कमी हो, जिसके हाथ की कमी हो, आपस में लड़ रहे हो, तो पार्टी कोई बात करती है, नून लीग कोई बात करती है, नून लीग के अंदर रंग रंग आवाजें आ रही है, बंदा अपना बयान डाल रहा है, और जो जीते हुए हैं वो भी समझे बंदर शर्मसार शुदा बैठे हुए। उन्हें भी एहसास है कि हम जीते नहीं, क्योंकि उधर भी एक इंसान का कमी होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। एहसास सभी को है कि हम पार्टी की पैदावार है, उनमें खुद कमाती नहीं है। फतियाना साहब, ठीक है, फतियाना साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मामलात हैं इस वक्त आप देख रहे हैं कि काबीना वसीतर होती जा रही है माशाल्लाह। आपको पता है कि एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन अब बन गई है, उसके बाद पहले भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, हिस्टोरिक ही सही, मतलब एक सिंबॉलिक ही सही, लेकिन ये आपको इस पर कोई एतराज़ है फरहाना सनाउल्लाह साहब को सियासी उमूर के लिए? आपको लगता है वो आपसे अगर राब्ते करें या मुज़ाकराती टीम में उनकी तरफ से वो आएँ तो आप लोग आएंगे साथ बैठने? वज़ीर-ए-आज़म और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म दोनों का तल्लुक पंजाब से है। ज़्यादा बेहतर होता है ये डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या सिंध से रहे। और दूसरा ये कि इससे मज़ीद हमारे इन खदशात और जो हमारी मालूमात है उसको तक़वीत मिलती है कि हुकूमत के तब्दील होते जा रहे हैं और ये किसी वक्त भी बीच चुराहे ये मामला बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ये चंद महीनों की गवर्नमेंट है, चंद हफ्ते भी हो सकते हैं, चंद महीने भी,
لیکن میں اس کو 2025 میں جاتے ہوتے ہوئے دیکھ نہیں رہا. یقینی طور پر 2024 میں اس کا غلط ہونے جا رہا ہے اور عوام کا جو مینڈیٹ چرایا گیا بنا کر اصل مالکان کو لوٹایا جائے گا. وہ عدالتوں کے ذریعے ہو سکتا ہے, الیکشن کے ذریعے ہو سکتا ہے, اور ہماری تو کسی سے لڑائی ہے ہی نہیں. ہم تو ہر ایک کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی نہ شخصیت سے تصادم ہے نہ کسی ادارے سے تصادم ہے. ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت اور انسانی حقوق جو ہیں ان کی جو انٹرنیشنل پاکستان یونائٹڈ نیشن چارٹر آف ہیومن رائٹس کا سگریٹری ہے, اس میں آئی پی او انٹر پارلیمنٹری یونین میں بھی ہم اس کے سگریٹری ہیں, کامن ویلتھ فورم پہ بھی ہمیں, اور دنیا کے باقی فورم پہ بھی ہمیں بہت سارے. سر آخر میں یہ فرمائیے گا فتیانہ صاحب, ایک اور مسئلہ بڑا ابھی زیر بحث ہے, میں چاہوں گی اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا, کیونکہ آپ خود اتنے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی. آپ کو لگتا ہے شیر افضل مروت صاحب کو ان دا لائٹ آف ابھی ہز ریسنٹ بیان جو انہوں نے سعودی عربیہ کے حوالے سے دیا, بھلے ان کا ذاتی موقف ہو, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر آپ کو, یہ تو حکومت اگر نہیں دے گی آپ کو, یہ پھر آپ اس پہ بھی شور مچائیں گے؟ آپ لوگ کیوں ایسے بندے کو لے کر آتے ہیں یا ایسا نام نامینیٹ کرتے ہیں جس پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو؟ عمران خان صاحب سے ملنے میں دشواری ہے. میں نے بھی ملنے کی درخواست دی ہوئی ہے, مجھے میری ملاقات نہیں ہو سکی. ہفتے میں صرف جمعرات کے روز 6 لوگ ان کو مل سکتے ہیں. 25 کروڑ عوام میں اگر روزانہ ہفتے میں 6 لوگ ملیں تو 24 لوگ مل سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ 1% بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے ضرورت ہوگی عدالتوں کو اور یہ انتظامیہ کو اس کو اوپن کریں. کیوں اگر روزانہ 4 6 قسطوں میں 10 لوگ بھی گروپ مل سکتے ہیں تاکہ ان کی کنسلٹیشن کا عمل زیادہ بہتر ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو اور زیادہ رہنمائی ان سے دی جا سکے, ان کو حقائق بتایا جا سکے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ چیزیں کوئی حد تک کے آتے نہیں ہوتی پالیٹکس میں. یقینی طور پر اسپیکر قومی اسمبلی خاصے جامدہ شخصیت ہے, تو ان کی وجہ سے حالات کو شروع سے اسمبلی کے درجے پر ہوئے, اور ہماری بات سننی شروع ہوئی ہے, اور کئی چیزوں پہ پیش کی ہے اپنے گزارشات اور ان کو ذمہ ملی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر اگر کوئی کسی ایک شخصیت کے نام کی بنا پہ ڈیڈ لاک آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہوگا کہ اس میں ہم بدیا نام پیش کر دیں, لیکن یہ فیصلہ کمیونسٹ پارٹی کے بانی چیئرمین کی مشاورت اور اجازت سے ہی ہوگا. تو ہر چیز کا حل بڑی ہوتا ہے. امروز صاحب اچھے آدمی ہیں, بڑے آکش اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ اور فتیانہ صاحب لاسٹ کوسچن. فتیانہ وقت کم ہے, میں آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک آخری سوال لے لیجیے گا, کیونکہ یہ مذاکرات کے جو حوالے سے بات ہوتی ہے بار بار, کیونکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سے ایک آواز آ رہی ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر خان صاحب باہر ہوں گے جیل سے, تو پھر یہ مذاکرات کے اندر یہ کنڈیشن کیوں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانا ہے؟ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے کیسز تو بالکل اسموتھ چل رہے ہیں, آپ 1 مہینے میں خان صاحب کو رہا کرا لیں گے, تو پھر مذاکرات میں یہ پوائنٹ کیوں ہے؟ دیکھیں, ہم تو مانگ کرتے ہیں کہ فوری طور پر عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے, لیکن ہمیں اتنی کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی بھی نہیں ہے. تو 200% میں ہونے کے ہو سکتا ہے 5 سال کو لمبا عرصہ رہنا پڑے جیل میں, اور وزیر کا تیار ہے, ان کو بریک نہیں کر سکا, وہ خشاش ہے, اور ان کو جیل میں رکھنے سے کسی کا مقصد حل ہوتا ہے تو پورا نہیں ہوگا. وہ فوری رہائی کا میں تو نہیں سمجھتا امکان ہے, لیکن اگر ہوتی ہے تو اچھی بات ہوگی. ہماری تو یہی مانگ ہے کہ فوری رہا کیا جائے. یہ ہم تحریک بھی شروع کرنے جا رہے ہیں, کسانوں کا ایشو ہے اس پہ بھی ہم تحریک کر رہے ہیں شروع, اور نجائز مقدموں کی ختم کرنا, اور خان صاحب اور تمام قیدی جو ہیں ان کی رہائی کا ہم مانگ کر رہے ہیں, اس کے آگے بھی بڑھیں گے. فتیانہ صاحب, یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آج مل گئی ہے, نون لیگ کا تھوڑا سا ووٹ بینک لگ رہا ہے, یا تو وہ نالا ہے ایم کیو ایم والے, آج برف پگھلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صوبہ جو ہے صدر صاحب دیکھ رہے ہیں, ایک صوبہ آپ وزیر اعلیٰ مریم دیکھ رہی ہیں, شہباز شریف صاحب ایس آئی ایف سی دیکھ رہے ہیں, تو باقی صوبوں میں کیا مطلب ایک شخصیت ہے, یہ ملک چل رہا ہے یا الگ الگ صوبے چل رہے ہیں آپ کے نزدیک؟ اصل میں قوم بہت باشعور ہے. اب تو آپ کو پتہ ہی ہے, اخباروں کو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے, زیادہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ہر چیز کوئکلی ہر شخص تک پہنچ جاتی ہے. 8 کروڑ یہاں پہ اسمارٹ فون ہے پاکستان میں, اور ایک فون پہ کئی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا, اور ہر شخص علم ہے لوگوں میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. بالآخر یہ جو گیم ہے, یہ جو مذاق ہے, یہ جو شبہ بازی ہے, اس کا کام ہوگا
सहूलत और आइन और कानून की बालादस्ती की तरफ लौटेगा और जमहूरियत और इंसानी हकूक बिल आकर शोर हो गए, अवाम को हक मिलेगा। और इसमें आइन पाकिस्तान का है, बड़ी मुश्किल से बना था, इसको अगर तफसरात बढ़ेंगे तो उसका फायदा ना मुल्क को होगा ना किसी और को। ओके, बहुत शुक्रिया रियाज फतेह साहब, आपने ज्वाइन किया, हमें थोड़ा सा वक्त दिया। और दैट्स ऑल वी हैव टाइम फॉर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गूंज। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड वी विल सी यू टुमारो।